अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं। मैं डॉक्टर अनवर निशान आज एक नए ब्लॉग के साथ आया हूँ। सबसे पहले तो आप सबको मुबारकबाद देनी है कि हमने जो है वो माशाल्लाह 500 सब्सक्राइबर्स जो है वो क्रॉस कर लिए हैं। और अब ये है कि इंशाल्लाह आगे होगी जो है इस चैनल को जो हम ग्रो करेंगे, जिसमें आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। और साथ ही है कि मैं भी कोशिश करूँगा कि इसमें इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो ज़्यादा बनाऊँ। तो 1 मंथ पहले मैंने स्टार्ट किया था ये चैनल। तो मेरी यही थी विश के जो है मैं जो है इसमें से एक तो अपना जो मेरा प्रोफेशनल फील्ड है उसको भी आगे लेके चलूँ। दूसरा ये है कि जो साथ साथ जो करंट अफेयर्स हैं या बाकी थोड़ा सा लाइटर साइड है उसको भी जो है मैं पब्लिश करूँ। तो ये है कि अभी तक मैंने जो है करंट अफेयर और ब्लॉगिंग वगैरह की है। ज़्यादा मौका ट्रैवल ब्लॉगिंग का इसलिए नहीं मिला क्योंकि अभी कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, तो इस वजह से फिर जो है ट्रैवलिंग तो रिस्ट्रिक्ट है। तो बाकी ये है कि मैंने सोचा कि कम से कम वो टॉपिक्स लेके आए जाएँ जिससे आप लोग जो है वो इन्फॉर्मेशन ले सकें। तो आज का जो टॉपिक मैंने ब्लॉग के लिए चूज़ किया है कि लोगों को इससे इन्फॉर्मेशन मिले, वो है मेंटल हेल्थ एंड मेंटल एजुकेशन। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें तो काफ़ी ज़्यादा इसकी नॉलेज है कि मेंटल हेल्थ क्या होती है एंड मेंटल एजुकेशन क्या होती है, और वो लोग इस पर वर्क कर रहे हैं क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये टॉप पे नंबर 1 पे जो डिज़ीज़ अब जो आ रहे हैं वो मेंटल हेल्थ रिलेटेड ही आ रहे हैं। अगर हम बात करें अपने मुल्क की तो हमारे मुल्क में इसके ऊपर अभी तक जो है वो कोई सफिशेंट काम शुरू नहीं हुआ कि हम कह सकें कि जी प्रॉपर मेंटल हेल्थ या मेंटल एजुकेशन पे कोई हम देखें कोई डिपार्टमेंट हो या कोई इदारा बना हो जो प्रॉपर फंक्शन कर रहा हो। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि पाकिस्तान भी जो है इधर भी जो है वो मेंटल डिजीज़ जो है वो अब प्रोग्रेसिवली ग्रो कर रही हैं। इसकी रीज़न यही है कि एक तो हमारा लाइफस्टाइल इस तरह का हो गया, दूसरा हमारी अप्रोच जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू उन सोसाइटीज़ में या उन कंट्रीज़ में जहाँ पे एक डेवलप्ड सोसाइटी है। वहाँ पे जो है इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है कि मेंटल हेल्थ जो है उसको भी उसी तरह देखना है जिस तरह के फ़िज़िकल हेल्थ है। लेकिन पाकिस्तान में यहाँ पे मेंटल हेल्थ का कोई तसव्वुर नहीं है। अब सबसे पहले बात की जाए मेंटल हेल्थ होती क्या है, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा जो है वो एक ओवरलुक दिया जाए कि मेंटल हेल्थ क्या है और इसको किस तरह हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, इसका मीनिंग क्या है, फिर आगे इसकी पर्पस आ जाएंगे और इसको किस तरह हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ इसी तरह जिस तरह हमारी फ़िज़िकल हेल्थ है। अगर देखा जाए फ़िज़िकल हेल्थ में हमारी क्या होती है कि हम जो एक नॉर्मल फंक्शन हमारी बॉडी परफॉर्म कर रही है, हम कहते हैं जी हम तंदुरुस्त हैं, हमें कोई बीमारी नहीं है, हम ठीक ठाक हैं, हर ऑर्गन या अज़ा जो है वो अपना काम कर रहा है, हम ठीक हैं। लेकिन मेंटल की बात की जाए कि मेंटल हेल्थ क्या है। मेंटल हेल्थ है बेसिकली किसी भी इंडिविजुअल का थिंकिंग प्रोसेस, उसको चीज़ों को किस तरह वो थिंक करता है, इमोशनली वो कितना स्टेबल है, अनस्टेबल है, वो चीज़ों को कितना ज़्यादा इमोशनली लेता है, या वो जो है वो उस चीज़ डिफरेंट चीज़ों को दरगुजर करता है। तो मेंटल हेल्थ यही है एक इंसान की, उसकी थिंकिंग, उसका इमोशनल बिहेवियर। और ये दोनों चीज़ें जो हैं ये बचपन से उसको स्टार्ट होती हैं उसके अंदर ग्रो करना। कि बचपन में अगर देखा जाए कि वो किस तरह उसकी डेवलपमेंट होती है, किस सोसाइटी में उसकी डेवलपमेंट है, उसके पेरेंट्स किस तरह उसकी जो है वो अपब्रिंगिंग करते हैं। और मेंटल एजुकेशन क्या है? मेंटल एजुकेशन बेसिकली वो टॉपिक्स को लेके आना जो कि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करे, आपकी थिंकिंग को पॉजिटिव करे, ठीक है, आपको इमोशनली स्टेबल करे, आप में शेयरिंग कैपेबिलिटीज़ लेके आए। अब अगर हमारी कंट्री को देखा जाए कि ज़्यादातर ये जो है वीडियो जो है इसलिए बना रहा हूँ ताकि इसका जो यूजेज है वो हमारी कंट्री में ज़्यादा ज़रूरत है बनिस्बत के फॉरेन कंट्रीज़ में, जहाँ पे देखा जाए तो इसका इतना ज़्यादा लैग नहीं है, वहाँ पे इसके ऊपर काम हो रहा है। तो स्टार्ट करें, अगर बचपन से शुरू करें मेंटल हेल्थ की बात करें तो बचपन में ही जो है जब बच्चा है वो ग्रो करता है तो हम जो है वो उसको चीज़ें लर्न करवाना स्टार्ट करते हैं। और उसमें सबसे पहली मिस्टेक हम जो करते हैं वो ये करते हैं कि उसको जो है वो नेगेटिव थिंकर बनाते हैं। नेगेटिव थिंकर हम किस तरह बनाते हैं कि हमने अगर उसको किसी चीज़ से रोकना हो
تو ہم ہمیشہ اس کو اس کا پرپس بتا کے نہیں اس کو روکتے، ہم اس کو یہ چیز بتا کے روکتے ہیں کہ بھئی یہ کرو گے تو تمہیں یہ سزا ملے گی، یہ کرو گے تو تمہیں یہ ہو جائے گا، یہ کرو گے تو تمہیں یہ چوٹ ملے گی۔ تو اس کے مائنڈ میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ یہ چیز جس سے منع کیا جا رہا ہے اس میں کوئی سزا ہے، تو یہ منع کیا جا رہا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اس کے مائنڈ میں ایک نیگیٹو تھنکنگ آ جاتی ہے کہ ہاں بھئی اس چیز کو یا اس عادت کو نہیں کرنا کیونکہ اس کے اینڈ پہ سزا ہے۔ جیسے کہ ہم اکثر بچوں کو ڈراتے ہیں کہ جی ڈاکٹر کے پاس لے جا کے انجیکشن لگا دیں گے، تو ہم ان کے مائنڈ میں کیا ہے کہ ایک نیگیٹو تھنکنگ ڈیولپ کر دیتے ہیں کہ اگر میں نے یہ کیا تو ڈر کی وجہ سے جو ہے مجھے یہ سزا ملے گی۔ اس کی وجہ سے نمبر 1 کیا ہوتا ہے، نمبر 1 وہ جب بھی وہ چیز کریں گے، کیونکہ ظاہری بات ہے انسانی نیچر ہے، جب آپ کسی کو کسی چیز سے روکو گے تو اس کو اس میں انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو جب وہ کوئی چیز کرے گا اور اگر وہ کرے گا تو اس کو نقصان بھی ہو تو بچہ کیا کرے گا، چھپائے گا، کیونکہ اگر میں نے اس کو بتایا تو مجھے سزا ملے گی۔ ٹھیک ہے، دوسری چیز جو ہم بچپن میں ہی اپبرنگنگ میں غلطی کرتے ہیں وہ ہے جھوٹ بولنا، ایکسکیوز دینا، کہ بچے کو ہم یہ سکھاتے ہیں کہ اگر یہ ہو گیا تو اس کی وجہ سے ہو گیا۔ بچہ بھی دیکھتا ہے ہماری سوسائٹی میں کہ اگر کسی کو یہ نقصان ہو گیا گھر میں تو اس کی وجہ سے ہو گیا، اس کو یہی لگتا ہے کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ کسی نہ کسی وجہ سے ہو رہا ہے، اور وہ خود کی سیلف اسیسمنٹ نہیں کر پاتا۔ اس کے علاوہ ہم جو سب سے بری چیز کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اس کی گریڈنگ کرنا، کہ ہم جو ہے وہ بچے کو کہہ دیتے ہیں کہ جی تمہارے مارکس نہیں آ رہے، 90% آنے چاہیے، کیوں نہیں آ رہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، بچہ ایک اپنے اوپر پریشر لینا شروع کر دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی سزا بتا دیتے ہیں کہ اگر تم نے یہ مارکس نہ لیے تو تمہارے ساتھ یہ ہوگا۔ اب وہ جب اس پریشر میں جاتا ہے تو اس کی جو مینٹل تھنکنگ ہے وہ ایک تو نیگیٹو ہو چکی ہوتی ہے، دوسرا اس کے اوپر ایک اضافی پریشر آ جاتا ہے کہ مجھے اگر میں نے یہ نہ کیا تو مجھے سزا ملے گی۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اس چیز سے ڈرتا ہے، اور جس چیز کا آپ کو ڈر پیدا ہو جائے وہ چیز آپ زندگی میں کبھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ڈر ایسی چیز ہے جو آپ کے مائنڈ کی ساری گیم ہے۔ اگر آپ مائنڈ میں کسی چیز سے ڈر گئے ہو تو وہ آپ کبھی بھی اچیو نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اگر ہم اسکولنگ میں دیکھیں تو اسکولنگ میں بھی مینٹل ایجوکیشن بالکل ہے ہی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں پہ یہ رٹا سسٹم ہے، کورس پڑھایا، سب کچھ کیا، تمہارے 90% آئے ہیں، تمہارے 92% آئے ہیں، جس کے 92% آتے ہیں وہ ذہین ہو جاتا ہے، جس کے 60% آتے ہیں اس کو کہتے ہیں یہ تو نالائق ہے، یہ تو کچھ، حالانکہ اس میں بھی کیپیبلٹیز ہیں۔ اگر آپ نے بچپن سے ہی بچے کو دیکھا ہو، جج کیا ہو، اس کو آنیسٹلی ٹریٹ کیا ہو، جیسے اگر اس کا کسی چیز میں انٹرسٹ ہے اور وہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے تو آپ اس کو پرپس بتا کے اس کو روکو۔ لیکن ہمارے یہاں اس طرح نہیں ہوتا، ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے کہ اس کو ڈرا کے بس ایک جو ہے خوف کی لیئر اس کے ارد گرد بنائی جاتی ہے۔ پھر وہ جب انہی چیزوں میں اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ پریشرز ہوتے ہیں کہ میں نے اتنے نمبر لینے ہیں، پھر آ جاتا ہے کہ جب اس کی ایج آتی ہے 14-15 پیوبرٹی والی، تو اس میں ہارمونل چینجز آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہارمونس کی وجہ سے بھی اس کی تھنکنگ جو ہے وہ جس کو کہہ سکتے ہیں کہ چینج ہوتی ہے۔ جب اس کی تھنکنگ چینج ہوتی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ساتھ ہی پریشر آ جاتا ہے اس کے کیریئر کا۔ 10th کلاس میں ہی ہمارے سوسائٹی میں یہ پریشر آ جاتا ہے، بھئی اس نے ڈاکٹر بننا ہے، ساتھ والوں کا بچہ ڈاکٹر بننا ہے تو اس نے بھی ڈاکٹر بننا ہے، ساتھ والوں کا انجینئر بننا ہے تو اس نے بھی انجینئر بننا ہے۔ اس کے اوپر پریشر آ جاتا ہے، بے شک اس کی انٹرسٹ ہو نہ ہو، ہم اس کے اوپر ایک اضافی پریشر ڈال دیتے ہیں کہ بھئی تم نے یہ اچیو کرنا ہی کرنا ہے، نہیں کرو گے تو تمہیں سزا ملے گی۔ تم آج کل تو یہ بھی کہتے ہیں کہ تم نہیں کرو گے تو تمہیں فیکٹری میں لگا دیں گے، تم ریڈی لگا لو، یہ یعنی کہ بچوں کو ایک تو مارکس کا پریشر آ گیا، اوپر سے اس کے اوپر سزا کا پریشر ہو گیا۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ بچے چھپاتے ہیں۔ پرائمری میں دیکھ لیں یا مڈل کلاس میں خاص طور پہ دیکھ لیں، جب ان کے مارکس کم آتے ہیں وہ چھپاتے ہیں، وہ پیرنٹس کو بتاتے ہی نہیں ہے کہ ہمارا رزلٹ آیا ہے یا ہماری پرفارمنس گندی ہوئی ہے۔ پھر ان کو یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ جو میں نے چھپایا ہے اگر وہ ریویل ہو گیا تو میں تو گیا کام سے۔ ایک تو اس کے اوپر پرفارمنس کا پریشر آ گیا، اوپر سے نہ چھپانے کا پریشر آ گیا، اس کے اوپر سے اس کو سزا کا پریشر آ گیا، تو وہ مینٹلی کیسے گرو کرے گا؟ وہ بالکل بھی مینٹلی گرو نہیں کر سکتا، اس کا مینٹل لیول بالکل شیٹر ہو جاتا ہے، اور وہ اس ایج میں کیا کر سکتا ہے زیادہ سے زیادہ۔ ایسی ایج میں ایک تو ہارمونل ایفیکٹس آ رہے ہوتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ
پریشرز کی وجہ سے وہ ایک ہی چیز کہتا ہے کہ میں نیگیٹو کچھ ایسا کروں، یا تو وہ نیگیٹو چیزوں میں انڈلج ہو جاتا ہے، یا پھر وہ کیا کرتا ہے وہ خود کو نقصان پہنچا دیتا ہے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرمیڈیٹ کا رزلٹ آیا تو لڑکے نے خودکشی کر لی، اس کے مارکس نہیں آئے. حالانکہ مارکس کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں آپ کی انٹیلیجنس مارکس سے تب جج ہوگی جب آپ کا سسٹم اس طرح کا آئے گا. اگر آپ دیکھیں ڈیولپ کنٹری میں تو وہاں پہ اگر کوئی بچہ 100 میں سے 50 بھی لے رہا ہے تو اس کو فیل نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں کہ اس کا جو مائنڈ لیول ہے اس کی تھنکنگ دیکھی جاتی ہے کہ وہ کس چیز میں اس کا انٹرسٹ ہے، اور اس چیز میں اس کو وہ کر دیتے ہیں. جیسے کہ اگر کسی کا انٹرسٹ آرکیٹیکچر میں ہے، ٹھیک ہے، اس کے مارکس نہیں آ رہے تو انہوں نے اس طرح کے کورسز رکھے ہوئے ہیں کہ اس کو ہم اس کورس میں رکھیں، اور پاس فیل کا وہاں پہ کچھ وہ نہیں ہے، نظریہ نہیں ہے کہ پاس ہو گیا. پھر وہ کہتے ہیں ہر بچہ پاس ہے، ہر بچے کی ایک تھنکنگ ابیلٹی ہے، اس کی ایک جو ہے انٹرسٹ ہے. لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہر کو ڈاکٹر بننا ہے، ہر کو انجینئر بننا ہے، ہر کو پائلٹ بننا ہے، ہر ایک کو آرمی میں جانا ہے. پیرنٹس کی اپنی خواہشات جو وہ اپنی زندگی میں پوری نہیں کر چکے ہوتے کسی نہ کسی وجہ سے، وہ بچوں کے اوپر لا کے لاک کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد ان کو کہہ دیتے ہیں کہ جو ساتھ والوں کا تو تنویر جو ہے وہ بہت مارکس لے رہا ہے، تم کیوں نہیں لے رہے، تم تو بالکل ہی جو ہے وہ جاہل ہو. اگر اس کا تھوڑا سا نمبر کم آ جائے تو اس کو ایسے ہی وہ ہوتا ہے جیسے کچھ بھی وہ جو ہے وہ اس سے بیئر نہیں ہو پاتا. اور شیئر کرنے والا تو ہماری سوسائٹی میں ہے ہی نہیں سسٹم. اب آ کے تھوڑے سے پیرنٹس لینینٹ ہوئے ہیں، نہیں تو شیئرنگ آپ کس سے کر سکتے ہو. پیرنٹس سے یہاں پہ شیئرنگ والا انوائرمنٹ ہی نہیں ہے. آپ پیرنٹس سے کچھ بھی شیئر کرو کہ وہ کیا کہیں گے، یہ کہیں گے تمہاری غلطی ہے، ہم نے تو تمہیں کہا تھا، تمہیں منع کیا تھا، تمہارے دوست ہی نہیں ٹھیک تمہاری. حالانکہ آپ کو بیٹھ کے اس کی بات سننی چاہیے، اس کو پازیٹیو کرنا چاہیے، انکریج کہ اگر کوئی چیز زندگی میں خراب ہو رہی ہے تو زندگی میں ٹھیک بھی ہوگی. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ ہر وقت برا ہوگا، کیونکہ آپ بے پرپس، یا جس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ فضول میں پیدا نہیں کیے گئے. ہر بندے کا ایک پرپز ہے، آپ نے اس پرپز کو جاننا ہے. اس میں پیرنٹس کا نمبر 1 آتا ہے کہ آپ نے اس پرپز کو جاننا ہے. جب آپ اس کی اپ برنگنگ کر رہے ہو تو آپ کے ساتھ وہ کتنا ٹائم اسپینڈ کرتا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے. یہ نہیں کہ آپ نے بس اس کے اوپر ایک تختی لگا دی کہ جو ہے وہ یہ بنے گا تو یہ بن کے رہے گا، ٹھیک ہے، اور اگر نہیں بنے گا تو یہ نکما جاہل ہے، نکٹو ہے، ٹھیک ہے. جب گھر میں اس کو شیئرنگ کا نہیں ہوتا تو وہ باہر ظاہری بات ہے باہر ہی شیئر کرے گا کسی سے، تو اس میں 90% چانس یہ ہوتے ہیں کہ پھر وہ غلط کمپنی میں چلے جاتا ہے اور وہاں سے اس کا پورا فیوچر کریش کر جاتا ہے. تو مینٹل ہیلتھ کا ہم نے کچھ کرتے ہی نہیں ہیں ہم بچپن سے. پھر اس کے بعد اگر کوئی بہت لکی ہو گیا، بہت انٹیلیجنٹ ہو گیا، وہ کراس کر گیا پیرنٹس کے کہنے پہ، یا اس کی جو ہے وہ تھوڑا سا ٹیچرس نے بوسٹ دیا، اس نے محنت کی اور وہ چلے گیا، میٹرک کراس کر لیا، چلو جی اس نے ڈاکٹر بننا تھا، FSC میں چلے گیا. بیسیکلی ہماری جو نالج سسٹم ہے وہ ایک پریشر کوکر ہے کہ آپ کے پاس پریشر ہے کہ پاس ہونا ہے، ٹاپ کرنا ہے، ٹاپ کرنا ہے، ٹاپ کرنا ہے، ٹاپ کرنا ہے، دوسرا آپشن ہی نہیں ہے. آپ کو 90% لینے ہیں، 90% لینے ہیں، 90% لینے ہیں، نو سیکنڈ آپشن کہ اگر 90% نہ آئے تو نو، بس لینے ہیں 90%. اگر آپ 90% نہیں لیتے تو یو آر نیل، یو آر فیلڈ. آپ کی لائف میں کچھ بھی جو ہے وہ پازیٹیو نہیں ہے. آپ کو ایسا ٹریٹ کیا جاتا ہے جیسے پتہ نہیں اس نے کیا کر دیا. تو اس بندے کی کیا مینٹل تھنکنگ ہوگی جس کو اتنی نیگیٹیوٹی سکھا کے جب وہ ینگ ایج میں آتا ہے، 17-18 میں آتا ہے، ٹینز میں، تو وہ کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں کرے گا. وہ پھر سوسائٹی سے اپنا بدلہ لیتا ہے غلط کاموں میں جا کے یا خود کو نقصان پہنچا کے. تو اس میں اس کی غلطی نہیں ہے، اس میں غلطی یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس کی اپ برنگنگ کس طرح کی ہے. مین چیز یہ میٹر کرتی ہے کہ آپ نے اس کی اپ برنگنگ کی کس طرح ہے. اگر وہ FSC میں چلے جاتا ہے، اچھے مارکس لے لیتا ہے، میڈیکل میں آ جاتا ہے، جس طرح میں میڈیکل فیلڈ میں آتا ہوں، میڈیکل فیلڈ تو بالکل بھی جس کو کہتے ہیں کہ اس میں تو ہے ہی پریشر، اس میں اور کچھ بھی نہیں ہے. تو اگر آپ کا مینٹل لیول ہی اتنا نہیں ہے، آپ کے ایموشنل اسٹیبلٹی اتنی نہیں ہے، آپ کیا ڈاکٹر بن کے کسی کا علاج کر سکتے ہو؟ آپ تو اپنے ڈیسیژنز ہی نہیں لے سکتے، کیونکہ لائف میں آپ نے اپنے ڈیسیژنز لیے ہی نہیں ہیں. آپ کے ڈیسیژنز ہمیشہ یہی آئے ہیں، یہی آئے ہیں یا یہی رہے ہیں کہ بھئی تم نے فرسٹ آنا ہے، سیکنڈ کا تو نام ہی نہیں ہے، تم نے ٹاپ کرنا ہے، تم نے اتنے مارکس لینے ہیں. ڈیسیژن میکنگ ہمارے
سوسائٹی میں ہے ہی نہیں کہ ہم کسی بچے کو کہیں کہ چلو تم اپنے لیے ڈیسیجن لو نا، زیرو. یہاں پہ کوئی بھی اپنے ڈیسیجنس لے نہیں سکتا. جو بندہ ٹرائی کرتا ہے اپنے ڈیسیجنس لینے کو، اس کو کہتے ہیں یہ تو ریبل ہے، یہ تو ہے ہی نہیں ٹھیک. اس کے بعد آپ دیکھ لو کہ آپ اسٹڈی کی لائف کراس کرتے ہو، تو اس کے بعد پروفیشنل لائف تو ایک بالکل ہی جس کو کہہ سکتے ہو کہ اس پہ اگر تو آپ فیمیل ہے تو پھر تو اتنے پریشرز آپ کے اوپر نہیں آتے. لیکن اگر آپ میل ہو اور آپ بے شک میں کہتا ہوں کہ آپ نے دنیا بھی فتح کر لیا ہے، لیکن اگر پروفیشنل لائف میں اگر آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ جاب نہیں مل رہی یا جاب میں کوئی ریسٹرکشن ہے، تو آپ فیل ہیں، نیل ہیں. آپ کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے. سب کی نگاہوں میں آپ ایک جو کہہ رہے ردی کا ٹکڑا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ غرض نہیں ہے کسی کو بھی کہ آپ نے اتنا اچیو کیا ہے، آپ اتنے لیول پہ پہنچ گئے ہو. نہ، ان کو ایک چیز ہے بس آپ کی سوسائٹی میں، یہ کما کتنا رہا ہے، یہ کما کتنا رہا ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس مکان ہے، اس کے پاس یہ چیزیں ہیں، اس کے پاس یہ نہیں ہے، اس نے ہیلی کاپٹر نہیں لے لیا، یہ اس کے پاس تو اچھا موبائل ہی نہیں ہے. کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جتنی بھی اچیومنٹ کی ہوتی ہے اس کو ایک ترازو میں رکھ کے تولا جاتا ہے سیکنڈ کے اوپر منی. ٹھیک ہے، آپ کے پاس منی نہیں ہے تو سمجھ لیں آپ کی پڑھائی نیل ہے، آپ کی امپورٹنس نیل ہے، آپ کی ویلیو نیل ہے. تو اس سے کیا ہوگا؟ جو انسان اتنا اچیو کرے، بے شک وہ انجینئر بن گیا ہے، کمپیوٹر میں کر لیا، MBA کر لیا ہے، اس نے اچیو کیا ہے، ٹھیک ہے، اس نے پڑھا ہے، پاس ہوا ہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کو جاب نہیں مل رہی. لازمی بات ہے کہ پاکستان کا جس طرح کا اسٹرکچر ہے، یہاں پہ جاب نہیں ملتی زیادہ تر لوگوں کو. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تم فیل ہو، تم نے کچھ نہیں کیا، تم تو سست ہو، تم تو نکمے ہو، تم تو یہ. اس کے اوپر ہم اتنے ٹیگس لگا دیتے ہیں کہ وہ بندہ اینڈ پہ کیا کرتا ہے، وہ خود بھی پریشرائز ہوا ہوتا ہے کہ میں اتنا کر کے اگر مجھے جاب نہیں مل رہی. وہ بھی فرسٹریٹ ہے. آپ اس کے اوپر اضافی بوجھ ڈال رہے ہو کہ تم نے تو یہ کیا ہی نہیں، تمہارے پاس تو یہ ہے ہی نہیں، تم تو نکمے ہو، تم نے تو ہمارے پیسے حرام کیے ہیں. تو وہ ایٹ دی اینڈ کیا کرتا ہے؟ وہ اگر تو اس کی ایموشنل اسٹیبلٹی اتنی ہو، اس کی مینٹل ہیلتھ اتنی اسٹرانگ ہو، جو کہ ہمارے سوسائٹی میں رہنے نہیں دیتے. جس کی مینٹل ہیلتھ اسٹرانگ ہو، وہ بہت مشکل ہے کہ کوئی بہت اچھی فیملی اور بہت اچھی اپ برنگنگ سے آیا ہو تو وہ سروائیو کرتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہی ہے کہ وہ پھر جب لائف کے گولز کو اچیو نہیں ہو رہے ہوتے، پریشر اس کے اوپر آ گئے ہوتے ہیں. شیئر وہ کسی سے کر نہیں پاتا. شیئر کس سے کرے گا؟ وہ جن سے اس نے شیئر کرنا ہے وہ سارے تو پریشرز ڈالنے والے ہیں. باہر کسی سے شیئر کرے گا تو یا تو برے رستے لگ جائے گا، یا اس کی ایڈوائس ہی اس کو ٹھیک نہیں ملی، کیونکہ اس نے شیئر بھی اپنی ایج فیلو کے ساتھ ہی کرنا ہے. تو انہوں نے کون سے کوئی بہت اچھے مائنڈ سیٹ سے، میجورٹی تو یہی ہے کہ سارے اسی طرح کی مینٹل جو ہے وہ اسٹرینتھ کے ساتھ ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. پھر وہ یا اپنا نقصان کرے گا یا پھر سوسائٹی پہ وہ جو ہے وہ پھر ایک بوجھ بن جائے گا، اور وہ جو ہے وہ نیگیٹیو ایکٹیویٹیز میں انڈلج ہو جائے گا. تو اس لیے مینٹل ہیلتھ اور اس کی نو ہاؤ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے کس طرح کسی کو پازیٹیو انفورسمنٹ کرنی ہے، اس کا جو کہتے ہیں اس کو کانفیڈنس بوسٹ کرنا ہے. اگر وہ لائف میں نیچے بھی آ رہا ہے تو اس کو آپ نے بوسٹ دینا ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر دن ہے تو رات آتی ہے، تو رات کے بعد دن نے بھی آنا ہے. پریشان نہیں ہونا آپ نے اس محنت کو کنٹینیو کرنا ہے. اس کو پازیٹیو چیزوں میں لے کے آؤ، اس کا کانفیڈنس بوسٹ کرو، اس کے ساتھ بات کرو، اس کی تھنکنگ کو سمجھو. سیڈ ہونا غلط نہیں ہے کہ اگر آپ کہیں کہ کوئی سیڈ ہے تو یہ تو دکھی آتما ہے، یہ تو وہ ہے. سیڈ ہونا دکھی نہیں ہے. آپ سمجھیں ایموشنس کو، سمجھیں اگلے کی، اس کو اس طرح ٹریٹ کریں جیسے کہ وہ ایک ہیومن بینگ ہے. آپ جب تک کسی کو ایک ہیومن بینگ کی بجائے ایک مٹیریل ٹریٹ کرو گے، آپ کسی کی ہیلپ نہیں کرو گے. ایز اے پیرنٹ، ایز اے بردر، ایز اے فرینڈ، اگر آپ کے لگتا ہے کہ کوئی آپ کا ایسا اپنا ہے جو ان چیزوں میں جا رہا ہے، آپ کو سائنس دے گا، وہ اگر وہ جا رہا ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس سے شیئر کرو، اس کے ساتھ بیٹھو. یہ نہ کہو کہ تم لائف میں فیل ہو رہے ہو، تمہاری یہ غلطی تھی، تم اس لیے نیچے جا رہے ہو کیونکہ تم نے میری بات نہیں مانی، تم نے یہ نہیں کیا، تم نے وہ نہیں کیا. اور اس کو ایسی ایگزامپلس دو
اس کا کانفیڈنس بوسٹ کریں. اس کو چونٹی کی اگزامپل دو جو 50 دفعہ گر کے اوپر جاتی ہے. اس کو یہ اگزامپل نہ دو کہ ساتھ والوں کا نبیل جو ہے وہ تمہارے ساتھ شروع ہوا تھا اور آج دیکھو اس نے گاڑی بھی لے لی ہے, اس نے گھر بھی لے لیا. ہر ایک کی لائف ڈیفرینٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کو جو ہے وہ سب خواب پیدا نہیں کیا, ٹھیک ہے, اور ہر بندے کی اسٹرگل ڈیفرینٹ ہوتی ہے. کچھ بندے کی اسٹرگل 100% ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ نوازنا ہوتا ہے جو عام کو نہیں نوازنا. اور کچھ لوگوں کی اسٹرگل 0 ہوتی ہے کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے لائف میں اوپر نہیں اٹھانا ہوتا. جب آپ کو چیلنج 100 روپے والا ملے گا تو آپ کی قیمت 100 روپے والی ہوگی. جب آپ کو لائف میں چیلنج ہی نہیں ملے گا تو آپ کیا کرو گے؟ آپ 0 پہ ہی رہو گے, ٹھیک ہے. اور ان کو اپنی لائف کی بجائے پازیٹیو اسٹوری سناؤ. ان کو یہ اسٹوری نہ سناؤ کہ میں آپ کی ایج میں تھا تو میں K2 پہ چڑھ جاتا تھا, میں آپ کی ایج میں تھا تو میں ماؤنٹ ایوریسٹ کراس کر لیتا تھا, آپ تو کچھ بھی نہیں کرتے, آپ تو یہ ہو. ایسا بالکل بھی نہیں کرنا. آپ نے ان کو اگزامپل دینی ہے. اپنے اسلام میں اگزامپل ڈھونڈیں. آپ اسلام میں کہاں ہے, کون سا پریشر ہے اسلام میں؟ آپ اتنی کتابیں اٹھا کے دیکھو, کسی اسلامک بک میں لکھا ہو کہ جی ان صحابہ سے یہ ہوا تو ان کو جو ہے وہ یہ باتیں سنائی گئی ہیں. کچھ اس طرح کچھ بھی نہیں ہے. اسلام میں ہر برے کو بھی کانفیڈنس دیا ہے کہ تم اچھے ہو سکتے ہو, اور وہ ہوا. پھر اس کے بعد اسلام میں دولت کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے کہ آپ جتنے, اگر آپ صحابہ دیکھیں تو ان میں امیر بھی تھے, ان میں غریب بھی تھے, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان کو کہا جاتا تھا کہ پہلے مال کماؤ گے تو پھر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ یہاں بیٹھ سکتے. ایسا بالکل بھی نہیں تھا. ان کی نیت دیکھی جاتی تھی, یہ نہیں تھا دیکھا جاتا کہ ان کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے. مٹیریل سے باہر آنا چاہیے ہمیں. جب تک ہم مٹیریل سے باہر نہیں آئیں گے ہم ہیومن بینگ کو ہیومن بینگ نہیں سمجھیں گے. ہم یہی کریں گے کہ یہ دس ہیومن بینگ از لائک اے مٹیریل اف اٹ از گیونگ بینیفٹ ٹو می, اوکے ڈن ہے, یہ بہت اچھا ہے. جیسے ہی اس سے بینیفٹ ختم ہوا اس کو باتیں سناؤ, اس کو یہ کرو, اس کو برا بلا کرو. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اس لیے اپنے آپ کو ہمیں امپروو کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں دوسروں کی ہیلپ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگلا بندہ کس اسٹرگل سے گزر رہا ہے, ٹھیک ہے. بے شک آپ اس چیز سے نہیں گزرے, لیکن اگر اگلا گزر ہے تو اس کو پازیٹیو انفورسمنٹ کیوں نہیں کرتے آپ؟ اتنے سوسائڈل کیس میرے سامنے میری یونیورسٹی میں میڈیکل کالج میں ہوا, جہاں میں پڑھاتا تھا وہاں پہ ہوا. کیوں ہوا؟ کیونکہ ان سے کوئی شیئر کرنے والے نہیں تھا. کیونکہ جو بندہ مشکل میں ہوتا ہے وہ کبھی بھی کسی سے شیئر نہیں کرتا. اور سیڈ ہونا بری بات نہیں ہے, فیلئر بری بات نہیں ہے. اس فیلئر کو ایڈریس نہ کرنا, اس بندے کی ہیلپ نہ کرنا بری بات ہے. تو آج سے ہمارا یہی پوائنٹ ہے. اس بلاگ کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے ارد گرد دیکھیں سوسائٹی میں کہ ایسے لوگ کافی ملیں گے آپ کو جو کہ اپنے مائنڈ بیٹلز میں جو ہے وہ ہارنے کی طرف جا رہے ہیں. ان کو سیو کریں, آپ ان سے شیئر کریں, ان کی ہیلپ کریں. ضروری نہیں ہے جو بھی بندہ سیڈ ہے یا مینٹل ڈپریشن میں ہے وہ کبھی آپ کو نہیں بتائے گا کہ ہاں بھائی میں سیڈ ہوں یا میں وہ ہوں. وہ کبھی بھی نہیں بتائے گا. اس کا یہی ہے کہ آپ خود اس کے پاس بیٹھو, اس سے شیئر کرو, اس سے پازیٹیو تھنکنگ جو ہے وہ اس کو دو, اس کا کانفیڈنس بوسٹ کرو, اس کو اچھی باتیں بتاؤ, اس کو لائف میں اس کی اچیومنٹس بتاؤ کہ ہاں بھائی تم نے یہ بھی اچیو کیا تھا, تم یہ بھی کر لو گے. پھر دیکھو اس کے مائنڈ سے کتنا بڑا بوجھ ہلکا ہوتا ہے اور آپ کتنی بڑی ہیلپ کرتے ہو کسی کی. بس دوسروں کو مٹیریل نہ سمجھیں, اگلے کی مینٹل ہیلتھ کو دیکھیں, اس کی ہیلپ کریں, ٹھیک ہے. کیونکہ ناکامی بری بات نہیں ہے. ہر کوئی بندہ سکسیزفل نہیں ہوتا. ہارڈشپ سب کی لائف میں آتی ہیں. اگر ہم ہمارے انبیاء ہی دیکھ لیں, ان کی لائف میں بھی ہارڈشپ آئی, بلکہ سب سے زیادہ انہی میں آئیں. اور ہم معمولی انسان بن کے دوسروں سے ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ یہ جو ہے نا بل گیٹ کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. مینٹل ایجوکیٹ کریں اپنے بچوں کو, ان کے پاس بیٹھیں, ان سے شیئر کریں, ان کے مائنڈ کے آئیڈیاز لیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ چھوٹے ہیں تو وہ نکمے ہوں گے, ہرگز نہیں ہے اس طرح کا. ان کی ہیلپ کریں اور ان کو پازیٹیو تھنکنگ دیں. اگر وہ لائف میں کسی مقام پہ اسٹرگل کر رہے ہیں تو یہ چیز نیچرل,
ان کی ہیلپ کریں. اگر آپ کسی کے دوست ہیں, آپ کو اس طرح کوئی دوست ملتا ہے جو جس کو فیلئر ہوا ہے, تو اس کی ہیلپ کریں. ہمارا فرض ہے انسانیت میں کہ ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کریں. میرے سے اگر کوئی ہیلپ لینا چاہتا ہے یا کسی کی کوئی پرابلم ہے تو میں خود ہیلپ کرنے کو تیار ہوں. بیکاز آج کل جو سچویشن چل رہی ہے لاک ڈاؤن کی, اس کے اندر کافی زیادہ لوگوں کی جابس کہہ لیں یا پروفیشنل لائف زیرو ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, میں اپنی اگزامپل دیتا ہوں کہ میری خود کی جو ہے وہ اسٹڈی ابھی اسٹک ہوئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, حالانکہ میں ایم فل کر رہا ہوں, لیکن مجھے بھی اس طرح لگتا ہے کہ میں بالکل ہی جو ہے وہ بالکل اسٹک ہو کے ہوں. پتہ نہیں میری پڑھائی کا کیا ہوگا. اوپر سے ایکسٹرنل پریشرز ہیں. یہ تو باقی دنیا کو یہ لگتا ہے یہ تو ڈاکٹر بن گیا ہے, باقی دنیا تو نوٹ چھاپ رہی ہے, یہ تو گھر میں بیٹھا ہوا ہے, یہ تو سست ہے, یہ نکمہ ہے, یہ وہ ہے. اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا لائف میں. ایم فل کر لیا تو کیا کیا اس نے, ایم فل کیا ہوتا ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ 100 مریض دیکھے تو یہ دنیا جیت لے, ایسے نہیں ہوتا. ہر بندے کے اپنے گولز ہوتے ہیں, ہر بندے کے اپنے موٹیوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر میں ایم فل کر کے اتنی چیزوں کو سن کے, ٹھیک ہے, میرے اوپر بھی پریشر آتا ہے, لیکن میں چونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک کرم ہے کہ میں جو ہے وہ اپنے آپ کو کافی ڈیولپ کیا ہے, مینٹلی اسٹرانگ کیا ہے. تو میں بھی ان چیزوں سے گزر. ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف ان کے لیے جو لائف میں نیچے ہیں, اوپر آ کے بھی کافی پریشر ہے. تو اس میں یہی ہے کہ ایک دوسرے کی ہیلپ کریں, مدد کریں ایک دوسرے کی. پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ مینٹل ایجوکیشن کو سمجھیں. اسکول سسٹم میں مینٹل ایجوکیشن ایک سبجیکٹ ہونا چاہیے, کالج لائف میں بھی ہونا چاہیے, اور میڈیکل لائف میں یا یونیورسٹی لائف میں مسٹ ہونا چاہیے. کیوں؟ تاکہ آپ لوگوں کے پاس اسٹوڈنٹس آ کے اپنے مسئلے بتا سکیں کہ وہ کن پرابلمس میں ہیں. ہر کوئی ہیپی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو آج کا پوائنٹ یہی ہے جو ہمیں سمجھنا ہے کہ مینٹل ہیلتھ کو سیریس لیں. کسی کی ایموشنز, اس کی تھنکنگ, اس کو سمجھیں. نیگیٹیو گائیڈنس نہ کریں, نیگیٹیوٹی نہ پھیلائیں, پرسن کو ہرٹ نہ کریں. آپ نہیں جانتے کہ اس کو کون سی بات کس طرح لگتی ہے. اس کو ایمپتھی کریں, سمپتھی بالکل بھی نہ کریں کہ یار مجھے تو بڑا ترس آ گیا ہے, تم ایسا بھی ہو گیا ہے, تم تو بڑے ناکام ہو گئے ہو, کوئی بات نہیں. ایمپتھی کریں, اس کو بولیں کہ تم دوسری باری میں اس سے بہتر کرو گے. ٹھیک ہے, تو یہ آج کا بلاگ کا مقصد یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھیں, ایک دوسرے کی ہیلپ کریں. اگر کسی کو مجھ سے ہیلپ چاہیے تو آئی ایم ہیئر. آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, میں لنکس دیے ہوئے ہیں, آپ مجھے ان باکس کر سکتے ہیں, میرے انسٹاگرام پہ میسیج کر سکتے ہیں. آئی ول ہیلپ یو. کیونکہ اگر آپ کسی کی ہیلپ نہیں کرتے, خدا ناخواستہ کوئی غلط اسٹیپ اٹھا لیتا تو پھر اس کے بعد سب اس کو کہتے ہیں کہ یہ اس نے تو حرام کام کر لیا. یہ ہم ججمنٹ دے دیتے ہیں فوراً کہ یہ تو یہ ہے, یہ ایسا تھا, یہ تو نکما, یہ تو یہ ایسا بالکل بھی نہیں. ہر بندہ اس دنیا میں کرامت ہے. ٹھیک ہے, ہر بندے کو رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے. کسی کے ہاتھ میں نہیں لکھا ہوا کہ وہ جو ہے وہ کسی کی مدد کرے گا تو وہ اوپر جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا رزق لکھا ہوا ہے. جب اس کو ملنا ہے تب اس کو ملنا ہے, نہ اس سے پہلے ملنا ہے نہ اس سے بعد میں ملنا ہے. عزت ذلت اللہ تعالیٰ نے دینی ہے, کسی بندے نے کسی کو نہیں دینی. میری اگر آج سیلری کم ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے. اللہ تعالیٰ نے رزق ہی میرا اتنا لکھا ہے کیونکہ میں ابھی گرو کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, ابھی یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ابھی اٹھ کے جو ہے وہ جمپ مار کے جو ہے وہ میں ملینئر بن جاؤں. ہر ایک کی سکسیس اسٹوری ڈفرینٹ ہوتی ہے, ہر ایک کی اسٹرگل ہوتی ہے. کوئی 0 سے 3 تک 1 سیکنڈ میں پہنچ جاتا ہے, اور 3 سے 10 میں اس کو عمر لگ جاتی ہے. کوئی 0 سے 1 میں ہی 10 سال لگا دیتا ہے, پھر 1 سے 10 میں اس کو 2 سال لگتے ہیں. یو کانٹ جج کہ کسی کی سکسیس اسٹوری کیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پوائنٹ ہے آج کے بلاگ کا. باقی تھینک یو, آپ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں, اور چینل کو جو ہے وہ شیئر کریں اور اس کو جو ہے وہ باقی لوگوں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی ہیلپ ہو سکے ان لوگوں کی بھی, اور وہ لوگ بھی جو ہے وہ کم از کم نیگیٹو تھنکنگ سے بچے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے جو ہے وہ کم از کم اس کا یہ تو بینیفٹ ملے کہ ہاں میں نے کسی کو سیو کیا. سو تھینک یو فار سینگ, تھینکس اگین. ہم نے 500 سبسکرائبرس کراس کر لیے ہیں. انشاءاللہ جو ہے ہم اسی طرح محنت کرتے رہیں گے, اور جتنی انفارمیشن میرے پاس ہوئی ہے, جتنی ڈسکشن ہوئی ہے, انشاءاللہ وہ آپس میں ڈسکس کرتے رہیں گے. تھینک یو. سائننگ آف, ڈاکٹر عالم محمد بشان. اللہ حافظ.